प्रॉपर्टी के काम में बहुत धोखे होते हैं, बहुत फ्रॉड होते हैं, लोगों के बड़े बड़े पैसे डूब जाते हैं। तो इनमें ज़रा बड़े बड़े धोखे कौन से हैं, ताकि हमारे जो सुनने वाले लोग हैं उनको पता चल सके कि अगर उनके साथ कोई ऐसा फ्रॉड या धोखा हो रहा है तो उनसे वो कैसे बच सकें। देखिए आसिफ भाई, स्टार्ट ही आपने जो ऐसा एक नाजुक पॉइंट से किया है, मैं समझता हूँ, जी जो बिल्कुल। कि वाकई एक बहुत अनफॉर्चुनेटली एक बड़ी मुसीबत है हमारे इस काम के लिए कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है ये चीज़ जो है। जी बिल्कुल। उसमें सबसे अहम तो ये है कि जी लोगों को दिखाया कुछ दिखा जाता है और दिया कुछ जाता है। जी कि ये जो जहाँ पे अल गार्डन बना हुआ है ये बहुत ही ज़रखेज़ ज़मीन है। जी बिल्कुल। ये रावी के साथ साथ और जहाँ पे बेशुमार बागात थे, लीची के, अमरूद के और फूलों के, गुलाब के, तो ये सारे ख़त्म हो गए बाय द टाइम। ऐसे ही अगर आज से 20-25 साल पहले आप जाएं तो वहाँ पे आपको बेशुमार रिफ्रेश का सा होता था। अब वहाँ पे कंक्रीट का एक समुंदर है और आप परेशान होते हैं, बिल्कुल उन बगात का सफाया हो गया। क्या ये जायज़ है प्रॉपर्टी? देखिए जायज़ नहीं है ये। और मैं आपको बताऊं कि ये ग्रीन लैंड को जो ब्राउन लैंड करने का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत बुरा है हमारी प्रॉपर्टी का। जी कि वो ग्रीन लैंड है, उसके ऊपर ये सारी जो आपने चीज़ें जिस तरह का नाम लिया वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, और आप उसके बाद साजबाज करके धारों के साथ उस ग्रीन लैंड को ब्राउन लैंड में कन्वर्ट करके और आप उस पर सोसाइटी काट दो। ये सरासर गलत है। मुल्तान की मिसाल आपके सामने शायद होगी, पास्ट में ऐसी हुई थी। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल बिल्कुल। डीएचए जो मुल्तान बना है वो आपके सामने है कि उसमें सारे आमों के बाग से जो कि उन्होंने सारे आमों के बाग वो उन्होंने बड़ा कहा कि हमने से ज्यादा दरख्त लगा दिए, लेकिन वो दरख्त कब बड़े होंगे, कब वो सिलसिला होगा, तो आपके सामने है वो क्या मामला बना वहाँ पे। लेकिन अगर कोई ओवरसीज पाकिस्तानी लेना चाहे तो उसके लिए क्या स्टेप्स हैं कि वो कैसे ऑनलाइन खरीदे बाहर बैठ के, और कैसे वेरीफाई करे चीज़ों को? इसका कोई प्रोसीजर अभी डेवलप हो रहा है कि या हो चुका है? इसका प्रोसीजर ज़ाहिर है ओवरसीज बड़े अरसे से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आजकल तो नहीं कर रहा। इस वक्त ओवरसीज के लिए प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो थोड़ा सा इस वक्त डर गया है। ये सारे मामला, जिस तरह जो मामला हमने जिक्र किए हैं, वो जो एक टेंशन है ना, वो उसके जहन में फंसी हुई है कि जी मैं पता नहीं कर दूंगा तो क्या हो जाएगा। मामला इसके तरह हैं, फिर रुपए की जो वैल्यू है वो गिर गई है कि उसमें आपको बड़ी इश्यूज बन सकते हैं। लेकिन स्टिल गवर्नमेंट जो है वो बड़ी कोशिश कर रही है। ये अभी गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव आया उनका कि वो ओवरसीज से 10% चार्ज कर रहे हैं। आप कोई भी प्लॉट ओवरसीज यहाँ पे लेगा उसका सिर्फ 10%, किसी भी सोसाइटी में अपना ओवरसीज कोई प्लॉट लेगा उसका सिर्फ 10% जो है वो अदा करेगा एज अ टैक्स। और उसके बाद वो क्लियर है, गवर्नमेंट नहीं ये पूछेगी कि ये पैसा कहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ अमान और आप इस टाइम मेरे यूट्यूब चैनल गुफ्तगू विद आसिफ मेरे साथ मौजूद हैं। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हम सब के लिए बहुत अहम है, वो है प्रॉपर्टी में सरमायाकारी करना। ये हर पाकिस्तानी का ख्वाब होता है कि हम अपनी उम्र भर की जमा पूंजी एक प्लॉट या फाइल पर लगा देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस वक्त मार्केट में कितने बड़े धोखे और फ्रॉड हो रहे हैं? कौन सी सोसाइटी कानूनी है और कौन सी गैर कानूनी है और कौन सी कागज़ों पर बनी हुई है? अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं तो इन्हें कहाँ लगाना चाहिए, वो डूबे ना बल्कि आपको कुछ अरसे बाद मुनाफा भी दे के जाएँ। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, हम आलमी हालात पर भी बात करेंगे। अभी करंटली अमेरिका और ईरान की जंग के बाद यूएई में जो प्रॉपर्टी क्रैशेस आया है उसका भी हम देखेंगे कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना कैसा है। इन तमाम तल्ख हक़ाइक़ और ज़रूरी मालूमात के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रॉपर्टी मार्केट के एक माहिर ख्वाजा फुरकान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, अपने मसरूफियत में से टाइम निकाला। तो सर सबसे पहले हम गुफ्तगू का स्टार्ट करते हैं धोखों के साथ। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के काम में बहुत धोखे होते हैं, बहुत फ्रॉड होते हैं, लोगों के बड़े बड़े पैसे डूब जाते हैं। तो इनमें ज़रा बड़े बड़े धोखे कौन से हैं, ताकि हमारे जो सुनने वाले लोग हैं उनको पता चल सके कि अगर उनके साथ कोई ऐसा फ्रॉड या धोखा हो रहा है तो उनसे वो कैसे बच सकें? देखिए आसिफ भाई, स्टार्ट ही आपने जो ऐसा एक नाजुक पॉइंट से किया है, मैं समझता हूँ, जी जो बिल्कुल। कि वाकई एक बहुत अनफॉर्चुनेटली एक बड़ी मुसीबत है हमारे इस काम के लिए कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है ये चीज़ जो है। जी बिल्कुल। उसमें सबसे अहम तो ये है कि जी लोगों को दिखाया कुछ दिखा जाता है और दिया कुछ जाता है। जी बिल्कुल। तो इसलिए ये चीज़ जो है मैं समझता हूँ बहुत गलत है कि आप ग्राउंड रियलिटीज़ पे अगर बात की जाए तो आप जब कस्टमर को जाते हैं और चीज़ें दिखाते हैं कि जी ये सब कुछ है, इधर फ़लाँ चीज़ आएगी, फ़लाँ चीज़ बनेगी, फ़लाने पार्क्स और
جتنی بھی آپ چیزوں کا ذکر کرتے ہیں. لیکن جب آپ اصل میں جاتے ہیں تو کلائنٹ کو نظر ہی کچھ نہیں آتا, وہ چیز بالکل ایک ڈفرینٹ اس میں چلی جاتی ہے. کلائنٹ خود پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ جو کچھ آپ نے مجھے بتایا تھا یہ تو سب کچھ وہ ہے ہی نہیں کسی بھی صورت. اور وہ خالصتاً میں کہوں گا کہ معذرت کے ساتھ کہ میرے کچھ دوست ایسے ہیں جو اس کام میں ایسا کر رہے ہیں کہ وہ یہ اس چیز کو مطلب کیا کہنا چاہیے کہ اپنے صرف چند ٹکوں کی خاطر جو ہے, صرف اپنے ایک پروفٹ کی خاطر, صرف اپنی ایک دیہڑی کا لفظ مجھے اسپیشلی بہت برا لگتا ہے, میں وہ نہیں یوز کروں گا. لوگ بہت کرتے ہیں کہ جی ساڑی دیہڑی لگ گئی, یہ چیز بہت غلط ہے. دیہڑی نہیں ہے یار, یہ ایک بزنس ہے, ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے بہت بڑا آپ کا. آپ اس کو کیوں دیکھتے ہیں اس نظر سے کہ یہ دیہڑی لگ جائے آپ کی اور آپ کے تھوڑے سے پیسے آپ کی جیب میں آ گئے, اگلے کا جو ہے بیڑا گرک ہو جائے. تو آن گراؤنڈ چیزیں کچھ نہیں ہوتی جی. وہ آپ کو نظر آتی ہیں کہ جناب فلاں جگہ پہ جائیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا, اور آپ کچھ عرصہ ٹھہر جائیں جی, 2 مہینے ٹھہر جائیں جی, 3 مہینے ٹھہر جائیں جی, یہ کام تو اتنا زیادہ بڑھ جانا ہے کہ آپ کو مزہ آ جانا ہے, کیا بات ہوئی. لیکن وہ جب اصل میں جب ریئلٹی کھلتی ہے تو وہ بالکل ہی جو ہے نا وہ 90 ڈگری کے اینگل کے اوپر ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غلط ہے, اور مطلب لوگوں کو احساس ہونا چاہیے کہ اگر کسی کی کوئی بیچارہ پتہ نہیں کس طرح وہ پیسے چار کماتا ہے اور اس کو لگاتا ہے, تو آپ اس کے ساتھ کیا بیڑا گرک اس کا کر رہے ہیں. جی بالکل. اچھا چند ٹکے تو نہیں ہیں جو اگر آپ سوسائٹی آنرز کی طرف جائیں تو وہ تو پھر اربوں کی گیم ہوتی ہے. وہ تو ظاہر ہے جی بہت اربوں کی گیم ہو گئی, اب تو وہ چند ٹکے نہیں رہے. بہرحال تو بات جو ہے وہ کروڑوں سے آگے نکل گئی, کروڑوں سے آگے نکل والا کام بھی جو ہے وہ. اچھا فرمان, یہ تو ہو گیا آپ نے بتایا کہ دھوکے ہوتے ہیں, لیکن کس قسم کے دھوکے ہوتے ہیں؟ کیا آن گراؤنڈ پلاٹ نہیں ہوتا, یا سوسائٹی 2 نمبر ہوتی ہے, یا کوئی اور مسئلے مسائل ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ سوسائٹی 2 نمبر ہونا ایک بہت ایکسٹریم چیز ہو جاتی ہے. سوسائٹی 2 نمبر نہیں ہوتی, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو لینڈ پرووائڈر ہے اس نے اتنا سا لینڈ خریدا اور وہ اس نے بیچ اتنا زیادہ دیا. مثال کے طور پہ اس نے ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس نے 100 کنال کی جگہ خریدی اور اس کے بعد اس نے جو فائلز بیچی اس نے 500 کنال کی بیچ دی, کہ میں ان کا پیسہ اکٹھا کر کے تو پھر میں اس کے بعد مزید لینڈ خریدوں گا, آگے خریدوں گا, آگے چلوں گا. لیکن وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ آگے لینڈ اس کو ملتا نہیں کسی بھی وجہ سے, اور وہ جو بیڑا گرک ہوتا ہے وہ اینڈ پہ آگے کلائنٹ کا ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ وہ کاغذ کا ٹکڑا جو ہاتھ میں لے کے وہ پھر ہے کہ جی میں نے یہ پلاٹ لیا ہے, وہ موجود ہی نہیں ہے. تو آپ کیا اس کو دو گے کلائنٹ کو؟ یہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس لینڈ ہی نہیں ہے تو آپ نے آگے دینا کیا ہے. باقی جو وہ بہت ایکسٹریم ہے کہ جو سوسائٹی دوڑ جاتی ہے وہ بھی موجود ہے آپ کے سامنے واقعات, ان کی بھی بات کریں گے ہم لیٹر آن. ہاں جی بالکل, وہ بھی ایسا ہے کہ جناب وہ سوسائٹی جو ہے دوڑی پڑی ہے. یا کچھ بڑے بڑے نام بھی ایسے ہیں کہ جو آپ کو ڈیلیوری نہیں کر پا رہے. ہاں بہت بڑا نام ہے ان کا, میں نام اگر کہتے ہیں میں نام بھی لے سکتا ہوں. جلیل گارڈن ایک بہت بڑا نام ہے آپ کے پاس, اور ان کے بڑے پروجیکٹ ہیں. انٹرٹینمنٹ سٹی ان کا پروجیکٹ ہے, ان کا اپنا ویسٹ مرینا ان کا پروجیکٹ ہے. ان کے پاس جگہ ہی نہیں ہے, اور وہ لوگ آپ دیکھیں آئے دن یہ متاثرین بیچارے کیا کرتے ہیں, احتجاج ہو رہا ہے, کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ آپ نے جب لینڈ ہی اس قدر زیادہ اپنی کیپیسٹی سے زیادہ بیچ دیا ہے تو یار آپ کے پاس چیز نہیں ہے, آپ کیا دو گے؟ تو یہ ایک بہت بڑا میجر مسئلہ ہے. اچھا مجھے ابھی باتوں میں آپ نے جلیل گارڈن کا نام لیا تو میرے ذہن میں ایک سوال آ گیا کہ یہ جو جہاں پہ جلیل گارڈن بنا ہوا ہے یہ بہت ہی زرخیز زمین ہے. جی بالکل, یہ راوی کے ساتھ ساتھ, اور جہاں پہ بے شمار باغات تھے لیچی کے, امرود کے اور پھولوں کے, گلاب کے, تو یہ سارے ختم ہو گئے بائی دا ٹائم. اگر آج سے 20-25 سال پہلے آپ جائیں تو وہاں پہ آپ کو بے شمار ریفریش کا سا ہوتا تھا. اب وہاں پہ کنکریٹ کا ایک سمندر ہے اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں, بالکل ان باغات کا صفایا ہو گیا. کیا یہ جائز ہے پراپرٹی؟ دیکھیں جائز نہیں ہے یہ, اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ گرین لینڈ کو جو براؤن لینڈ کرنے کا جو کانسیپٹ ہے نا, یہ بہت برا ہے ہماری پراپرٹی کا. کہ وہ گرین لینڈ ہے, اس کے اوپر یہ ساری جو آپ نے چیزیں جس طرح کا نام لیا وہ ساری چیزیں موجود ہیں, اور آپ اس کے بعد ساز باز کر کے دانوں کے ساتھ اس گرین لینڈ کو براؤن لینڈ میں کنورٹ کر کے اور آپ اس پہ سوسائٹی کاٹ دو. یہ سراسر غلط ہے. ملتان کی مثال آپ کے سامنے شاید ہوگی, پاسٹ میں ایسی ہوئی تھی. جی بالکل, ڈی ایچ اے, جی بالکل بالکل, ڈی ایچ اے جو ملتان بنا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس میں سارے آموں کے باغ سے جو کہ انہوں نے سارے آموں کے باغ وہ انہوں نے بڑا کہا کہ ہم نے سے زیادہ درخت لگا دیے ہیں, لیکن وہ درخت کب بڑے ہوں گے, کب وہ سلسلہ ہوگا, تو آپ کے سامنے ہے وہ کیا معاملہ بنا وہاں پہ. اچھا فرقان صاحب, دھوکے کی بات ہو رہی تھی. میں اگر آپ کے پاس آتا ہوں, میرے پاس کوئی تھوڑے سے پیسے ہیں, تو مجھے بڑے سبز باغ دکھائے جاتے ہیں کہ جی یہ بحریہ میں پلاٹ لے لیں, یہ فلانی جگہ پلاٹ لے لیں, یہ دنوں میں یہ ڈبل ہو جائے گا, سلسلہ ہو جائے گا. کیا ایسا ہوتا ہے کبھی دیہڑیاں اس طرح کی لگتی ہیں کہ ڈبل ہو جائیں؟ آصف بھائی کرنٹلی جو پوزیشن چل رہی ہے پچھلے 2-3 سالوں میں, اس میں تو اب ایسا فی الحال نہیں ہو رہا, صاف سی بات ہے. ہاں اس سے پہلے اگر آپ چلے جائیں کووڈ کے دور میں چلے جائیں, یا اگر آپ پچھلی حکومت جو چل رہی تھی ان کے دور میں اگر آپ چلے جائیں تو اس میں ایسا معاملہ ہوا تھا, بہرحال ہوا تھا, بالکل ہوا تھا.
لیکن اب انفارچونیٹلی تھوڑے سے معاملات تھوڑے سے حالات ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے معاملہ تھوڑا سا ہمارا خراب چل رہا ہے. اور اس کے شاید سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ کچھ اعتبار نہیں رہا لوگوں کو, اور اوورسیز کو اسپیشلی میں کہوں گا کہ اوورسیز کا جو اعتبار کا وہ لیول ہے وہ اب شاید وہ نہیں رہا جو پچھلے 5-6 سال پہلے میں. کووڈ میں اسپیشلی کووڈ میں بہت لوگوں نے انویسٹمنٹ کی, بڑے بڑے لوگوں نے ماشاء اللہ منافع کمایا وہاں. اچھا فرقان بھائی, آپ نے اوورسیز کی بات کی جی, تو اوورسیز کے ساتھ بہت فراڈ ہوئے ہیں ماضی میں. تو مطلب لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں پراپرٹیز میں باہر سے, اور جب وہ پاکستان آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا یہ ابھی بھی ایسے ہی ہے کہ ابھی کچھ بہتری آ گئی ان معاملات میں؟ نہیں اچھا بھائی, اب الحمدللہ کافی بہتری آ گئی ہے. اوورسیز ظاہر ہے پہلے بیچارہ جو ہے وہ دھوکہ کھاتا رہا ہے, لیکن اب ٹائم کے ساتھ ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے, اور وہ بھی بہت احتیاط کرتے ہیں, اور پراپر کسی برانڈ میں کوشش کرتے ہیں کہ انویسٹ کیا جائے. کسی جو یہ ہلکی پھلکی سوسائٹیز ہیں جو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں, انہوں نے ایڈورٹائز کر دیا, بہت زیادہ ایڈز دے دی اور سب کچھ کر دیا, اس میں وہ اوائڈ کرتے ہیں. تو اچھی جگہ پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ لوگ بھی, ان کو بھی سمجھ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز جو ہے وہ اس کی وجہ سے اس وقت ریئل اسٹیٹ ہے جو تھوڑی بہت ابھی بھی گرو کر رہی ہے, یا ابھی بھی آگے فیوچر میں نظر آ رہا ہے چانس, وہ میں سمجھتا ہوں 90% جو اس میں اوورسیز کو جاتا ہے, اوورسیز کی انویسٹمنٹ میں جاتا ہے. جی بالکل. اچھا, اگر عام شخص لاہور کی بات کریں, پراپرٹی خریدنا چاہتا ہے تو صرف LDA اپرووڈ سوسائٹی میں ہی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے؟ ہاں دیکھیں, LDA اپروو سوسائٹی جو ہے ظاہر ہے وہ تسلی رہتی ہے اس کی ہر طرح سے. اب ویسے تو کیا ضروری ہوتا ہے کہ LDA اپروو سوسائٹی ہے؟ ضروری نہیں بھی ہوتا. نہیں, ضروری نہیں بھی ہوتا, ویسے ضروری نہیں بھی ہوتا, لیکن یہ ہے کہ LDA والے اکثر لسٹیں دیتے رہتے ہیں کہ یہ ہماری LDA اپروو نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اس میں آلموسٹ ہر سوسائٹی فال کر جاتی ہے, آلموسٹ اچھی سوسائٹی اس میں فال کرتی ہے ویسے. لیکن اب روٹا نے اچھا ایک نکالا ہے, انیشیٹو کیا ہے, راوی اربن ڈیولپمنٹ نے. جی بالکل, وہ اچھا مطلب اسکیمز ادھر آ رہی ہیں, اور اس پہ لوگ کر رہے ہیں کام, اچھا کام کر رہے ہیں. وہ بھی الحمدللہ ہر طرح سے ٹھیک ہے, سیف ہے, کوئی ایشو نہیں ہے کسی قسم کا. تمام چیزیں جو اس میں جتنی بھی ضرورتیں زندگی کی ہیں وہ موجود ہیں, اور اس میں بھی آپ جو ہے انویسٹ کر سکتے ہیں. اگر LDA اپرووڈ سوسائٹی نہیں ہوتی تو اس میں کیا کمیاں ہوتی ہیں؟ وہاں پہ سیوریج نہیں آتا, وہاں پہ ٹیلی فون لائنس نہیں آتی, یہ چیزیں ہوتی ہیں یا کوئی اور ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں؟ یہ مین چیزیں تو آبویسلی یہی ہوتی ہیں کہ اس میں ان چیزوں کا ظاہر فقدان رہتا ہے آپ کو, کہ اس میں آپ کو پراپر تمام سہولیات جو ہیں وہ کبھی نہیں بھی ملتی. لیکن اس کے علاوہ بھی ظاہر ہے کچھ وہ فراڈ کے والے معاملات بھی چانسز زیادہ ہیں اس طرح کی سوسائٹی کے اندر ایز کمپیئر ٹو اپرووڈ کے اندر, ان اپرووڈ کے اندر. تو اگر آپ نے چیک کرنا ہو کہ یہ LDA اپرووڈ ہے یا نہیں ہے تو اس کا کوئی اسپیسیفک LDA پروسیجر دیا ہوا ہے؟ بالکل, LDA نے اس کا پروسیجر دیا ہوا ہے, اس کا اپنا آن لائن اویلیبل ہے, ویب سائٹ پہ جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں. جو سوسائٹی اپنے آپ کو اپروو کرتی ہے, آپ اس کی سوسائٹی کے جا کے بھی آپ اس کا NOC اور اس کا سارا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. صحیح. اچھا, یوزلی یہ دیکھنے میں آیا جب سوسائٹی کوئی بندہ لانچ کرتا ہے, کوئی سوسائٹی اونرز, تو وہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا, کھیت ہوتے ہیں. وہ اپنا دفتر بنایا, چند ایک سڑکیں بنائی انہوں نے, اور وہ پراپرٹی انہوں نے لانچ کر دی پلاٹس کے لیے, اور وہ فائلس بیچ رہے ہوتے ہیں. جی جی. تو یہ فائلس میں لین دین کیا سیف ہوتا ہے؟ نہیں, فائلز کا لین دین فیک نہیں آپ کہہ سکتے بہرحال, لیکن اب تھوڑا سا جو ہے نا سینیریو فیک اینڈ سیف دونوں بات کر رہا ہوں. ہاں جی بالکل, میں اسی طرف آ رہا ہوں. اس وقت جو ایشو چل رہا ہے وہ یہ سینیریو جو چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ ابھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی وہ سارا کچھ فیک ہے. اس میں یہ چیز جو آپ فرما رہے ہیں یہ بالکل ہوتا تھا, لیکن اب تھوڑا سا معاملات جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہو گئے. اس میں اب جو چیز آتی ہے, اب پراپر سوسائٹی اپنے آپ کو پورا لانچ کرتی ہے, پورا بتاتی ہے. جو اچھی سوسائٹی ہے, میں بات کروں اپرووڈ ہو, اچھی سوسائٹی ہو, پراپر برانڈ ہو, وہ آپ کو اپنے پورا لینڈ دکھائے گا, سب کچھ دکھائے گا, اور اس کے بعد اس میں وہ ساری چیزیں, مساجد آتی ہیں, پھر اس کے بعد اسکول آتے ہیں, پلے گراؤنڈ, وہ سارا کچھ آتا ہے. خالی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پنجابی جی کہتے ہیں رڑ میدان ہو گئے تھے, تسی جناب اپنا دفتر بنا کے بیٹھو. اب وہ چیز رہی نہیں, وہ والا معاملہ. کتنے % پلاٹس آپ بناتے ہیں ایریا میں؟ ڈیپینڈ کرتا ہے, سوسائٹی ظاہر ہے وہ ویری کرتا ہے, لیکن اسٹل آپ سمجھ لیں کہ اسٹارٹنگ کے اندر کوئی 25% 30% سے کام جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے. جو آپ نے ایک لینڈ دیا ہوتا ہے اس پر آپ اس کو دیتے ہو اور پھر آگے چلتے ہو. اور پھر اگر آپ اس کو دیکھو, اگر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ ڈے ٹو ڈے جو ہے نا صحیح ڈیولپمنٹ کرنے والی سوسائٹیز, وہ ڈے ٹو ڈے اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ بھائی یہ چیز میں پچھلے مہینے آیا تھا تو یہ چیز نہیں تھی, اب یہ چیز ہے, اور اس میں اتنی زیادہ ترقی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. اور جو 2-3 سوسائٹیز بڑا اچھا لاہور میں کام کر رہی ہیں اس میں تو ظاہر ہے یہ چیز بہت کامن ہے.
اچھا ویسے پراپرٹی کا کام بھی یہ جیسے لوہے کا کام کسی کو راس آتا ہے, پراپرٹی کا بھی کسی کو راس آتا ہے. میں نے ایک زمانے میں بڑا نام سنا تھا کہ جی بحریہ کا بڑا نام ہے تو انویسٹمنٹ کریں. وہ پلاٹ لے لیا, ایک فائل لے لی 10 مرلے کی, تو قسطیں بڑھتے رہے 4 سال بعد پتہ چلا جی جتنی قسطیں بھری اتنے ڈیولپمنٹ چارجز لگے ہیں, وہ جمع کریں گے, وہ جمع کرنے کے بعد چلا کہ جی یہ تو فائل نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو آپ کے ساتھ فراڈ ہو گیا. تو بحریہ والوں نے وہ آدھی قیمت پہ واپس خرید. ہاں جی بالکل, بائی بیک کر لیا آدھی قیمت, یعنی کہ آپ کے آدھے پیسے آن دا اسپاٹ ختم ہو گئے, مائنس ہو گئے. ایسا بھی ابھی بھی ہوتا ہے. اب ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جتنی بھی اچھی سوسائٹیز ہیں وہ آپ کو پراپر بتاتی ہیں کہ یہ کاسٹ آف لینڈ ہے بیسیکلی. مثال کے طور پہ 5 مرلے کا پلاٹ ہے, ایک مثال ہے یہ 30 لاکھ روپے کا, جی وہ بتائے گا یہ صرف کاسٹ آف لینڈ ہے, کاسٹ آف لینڈ ہے, اور وہ نیچے لکھتا ہے آپ کو بتاتا ہے, علیحدہ بتاتا ہے نوٹ میں کہ ڈیولپمنٹ چارجز علیحدہ ہوں گے, اور ڈیولپمنٹ چارجز کتنے ہوں گے وہ یہ بھی بتاتا ہے. مثال کے طور پہ آج کل ایک دو جو سائٹیز اچھی کام کر رہی ہیں وہ مثال ہے 3 لاکھ روپیہ مرلہ کے حساب سے لے رہی ہیں ڈیولپمنٹ چارجز. مطلب 5 مرلے کا پلاٹ جو ہے وہ 15 لاکھ روپیہ ڈیولپمنٹ چارجز ہو گئے, اور پلاٹ جو ہے مثال ہے چلو ایک 40 لاکھ روپے کا ہے, تو وہ آپ کو ایٹ دا اینڈ 55 لاکھ روپے کا پڑے گا. اور جو اچھی سوسائٹی ہے وہ کاسٹ آف لینڈ جو ہے اس کی بھی آپ کو انسٹالمنٹ کی آپشن دیتی ہے کہ آپ اس کو انسٹالمنٹ میں بھی دے سکتے ہیں, یا کچھ نہیں وہ آپ سے لیتی. لہٰذا یہ چیز جو تھی یہ بالکل آئی تھی بحریہ میں, یہ پرابلم آئی تھی پہلے, کافی آئی تھی. میں خود ظاہر ہے پرسنلی متاثر ہوا اس چیز سے, لیکن اب الحمدللہ ایسی چیز جو ہے وہ دیکھنے میں اور سننے میں نہیں آئی. اب وہ کیٹاگوریکلی آپ کو بتاتے تھے کہ دس از کاسٹ آف لینڈ اینڈ دس از ڈیولپمنٹ چارجز. لیکن وہ تو ایک بحریہ تھی, بڑا نام تھا, انہوں نے آدھی قیمت بائی بیک کر لیا. ابھی تو کچھ سوسائٹیز ہیں جیسے بھی آپ نے نام لیا الجلیل گارڈن, بہت بڑا نام ہے, بے شمار ان کے فیز ہیں, الرحمان والے ہیں, یہ سارے جو بنے ہوئے ہیں آپ کے جڑاملہ روڈ پہ, ان جگہوں پہ. تو یہ ان کی تو متاثرین آئے روز بیچارے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت لمحہ فکریہ ہے. اسپیشلی گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ کوئی سیریس ایکشن لے اور اس کو دیکھے کہ جو لوگ ہیں بیچارے اپنی جمع پونجی جو ہے وہ لگا دیتے ہیں, اور بعد پہلے ایڈن کا بھی ایک آیا تھا, ایڈن کا تو بہت آیا. جی جی بالکل, وہ بھی اس کا بھی بہت آیا, اور اس میں بھی بہت مسائل نکلے, اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. پھر وہ جو ایڈن کے مالک تھے انہوں نے بھی, آپ نے سنا کہ وہ بھی ان کے ساتھ بھی خیر جو بھی ہوا, چلے وہ بات. تو اگر پلاٹ کو بندہ خریدتا ہے تو اس کو ویسے کون کون سے ڈاکومنٹس چیک کرنے چاہیے؟ مین ڈاکومنٹس تو ہیں جی کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ سوسائٹی کی ورتھ کیا ہے, سوسائٹی کا NOC کیا ہے, سوسائٹی کی جو اپرووڈ وہ اگر آپ کو کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے. مین تو ہم نے یہ 2 چیزیں دی. ان کے پاس کتنی لینڈ ہے, ان کے پاس کتنا لینڈ ہے, وہ کیا ہے, کتنا رہے ہیں. اب جا کے فزیکلی دیکھیں کہ یہ کہہ رہے ہیں مثال کے طور پہ ہمارے پاس جی 10,000 کنال ہے, تو یہ جگہ کتنی ہے ان کے پاس, اتنی تو نہیں لگ رہی جگہ بالکل بھی. اور اس کے بعد ظاہر ہے آپ نے وہ ٹرانسفر لیٹر دیکھنا ہے, وہ ہم نے پراپر دیکھنا ہے کہ بھائی میرے نام ہی ٹرانسفر ہے, اور اس کو چیک کروانا ہے کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ کسی اور کے نام بھی یہ زمین, کیونکہ جوہر ٹاؤن ایک ایسا علاقہ ہے کہ جس میں ابھی بھی اسٹل آج کے دن میں بھی ایسے پلاٹس موجود ہیں کہ جو جس کی جو ملکیت ہے, اونرشپ جو ہے وہ 2 لوگوں کے نام بولتی ہے. 2 نہیں, کئی لوگوں کے نام بولتی ہے. ایسا ہی ہے. میرے دوست کا ایک پلاٹ ہے, اس لیے پتا ہے کہ انہوں نے پلاٹ خریدا, ان کو کوئی میاں صاحب نے لاٹ کر دیا تھا, خوش ہو گئے, ان کو لاٹ کر دیا, LDO والوں نے کسی اور کو لاٹ کر دیا, انہوں نے کسی اور کو آگے بیچ دیا, جہاں وہ قبضہ جن کا بیٹھا ہوا تھا انہوں نے کسی اور کو بیچ دیا, وہ کچھ 6 کارنر اس کے بنے ہوئے تھے پلاٹ میں. تو گورنمنٹ کے اسکیم سے یہ بہت چیز تھی کہ ابھی بھی ہے نہیں, یہ چیز اب کافی کم ہو گئی ہے. یہ جو اس طرح جوہر ٹاؤن جس طرح میں نے نام لیا اس میں ایسا ہے, لیکن اب جتنی بھی نئی سوسائٹیز گورنمنٹ کی ابھی نئی جوبلی ٹاؤن ہے جو نہر پہ, اس میں بھی بے شمار مسائل ہیں, اس میں بھی مسائل نکلے ہیں, بالکل نکلے. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ چیز جو ہے یہ گورنمنٹ کو اس چیز کو بڑا سیریس نوٹس دینا چاہیے. اس کو چاہیے کہ مطلب یہ اس چیز کو باور کرائے کہ جو لوگ ہیں اپنی انویسٹمنٹ لگا رہے ہیں, مطلب گورنمنٹ کے پروجیکٹ میں اگر لگ رہا ہے اور اس میں دھوکے ہو رہے ہیں, پرائیویٹ تو پھر ایک پرائیویٹ ہے. تو اس میں ابھی مزید انیشیٹو کی ضرورت ہے. بالکل ابھی بالکل ہو بھی رہا ہے, اور ہونا بھی چاہیے. سوسائٹیوں کو اپروول ملتی ہے تو ان کو وہ پورا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, پورے چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ یہ سارے معاملات کرنے چاہیے. اچھا فرقان بھائی, اگر میرے پاس لیٹس سپوز 50-60 لاکھ روپے ہے اور میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں, تو فی الوقت زمانہ میں لاہور کے گرد و نواح میں کون سی ایسی پراپرٹی ہے, کون سی ایسی سوسائٹی ہے جہاں پہ پلاٹ لیا جائے؟ دیکھیں جی, اس وقت اگر کرنٹلی آپ بات کریں گے تو جو برانڈ چل رہا ہے وہ تو اس وقت اتحاد ٹاؤن چل رہا ہے. اتحاد ٹاؤن بڑا اچھا کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ ریون روڈ پہ, جی ریون روڈ پہ تو خیر فیز 1 تھا. اب ان کا فیز وہ تو بہت مہنگا ہے جی, ظاہر سی بات ہے, وہ تو تقریباً کوئی 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ کی بات ہے 5 مرلے کی. 5 مرلے جی 5 مرلہ. اور اس کے علاوہ جن کا فیز 2 اور فیز 3 جو آیا ہے وہ بیسیکلی مین جو ان کو سیس ملنی ہے وہ تو پائن ایونیو روڈ سے ملنی ہے. لیکن ابھی فی الحال جو کرنٹلی اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ فیروز پور روڈ سے جاتے ہیں اور LDA سٹی کے اندر داخل ہو کے ان کا سارا لینڈ آتا ہے. اچھا, تو وہ وہاں پہ فیز 2 اور ساتھ ہی اس کے فیز 3 بھی ہے. وہ بڑا زبردست جا رہا ہے. اس میں آپ اس رینج کے اندر آپ لے سکتے ہیں, بلکہ انسٹالمنٹ پہ موجود ہے. ظاہر ہے 1%
انسٹالمنٹ اس کی وہ ہے اور وہ آپ دیں اور اس کو آپ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ نیو میٹرو سٹی ایک اچھا جو راویہ روڈا کا میں نے بھی ذکر کیا, اس کا پروجیکٹ ہے نیو میٹرو سٹی. اس میں یہ جو موٹر وے کے برج کے ساتھ بالکل بالکل اس کے ساتھ جو ہے وہ تو میرا خیال ابھی پچھلے سیلاب میں بھی ڈوب گیا تھا. اس میں ایسا اس طرح ہوا کہ وہ بیسیکلی سیلاب بالکل آیا جو پچھلے سال جون میں آیا آلموسٹ. اس میں ہوا پانی آیا, لیکن وہ پانی جتنا سوشل میڈیا میں ایک ہائپ بن گئی کہ جی ڈوب گئی سوسائٹی ڈوب گئی, وہ چیز نہیں بنی, اس طرح نہیں ہوا جس طرح اور ایک دو سوسائٹیز ہوئیں. نہیں وہ میں نے دیکھا تھا ان کے جو آفیسز تھے وہ بچ گئے تھے میرے خیال میں, لیکن جو لینڈ تھی جہاں پلاٹ تھے لینڈ وہ لینڈ کے اندر پانی چلا گیا تھا. لیکن اس کا ایک میں سمجھتا ہوں ایک لحاظ سے فائدہ ہوا, پانی آنے کا فائدہ یہ ہوا کہ روڈا نے آئیڈیا تو ہو گیا, اس کے علاوہ روڈا نے اپنا کام بہت تیزی سے جو ہے نا اس کو بڑھا دیا. وہ جو بند بن رہا ہے وہ اتنا اونچا بند بن گیا اور بڑا مضبوط بند اب اس وقت بن رہا ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کے گھر سے بڑی امید ہے کہ اب جو اس بار جو آئے گا مطلب مونسون آئے گا اس میں چیزیں ساری کلیئر ہو جائیں گی, اور انشاءاللہ بالکل ایسا اس دفعہ کچھ نہیں ہوگا. تو اس میں کیا پلاٹ کا ریٹ چل رہا ہے؟ اس میں نیو میٹرو سٹی میں اس وقت ڈفرینٹ ان کے بلاکس ہیں, لیکن اس وقت جو اچھا بلاک ہے جو ڈیولپڈ بلاک ہے جو یہ اپنا سارا اس کو دے چکے ہیں اپنا مطلب کلائنٹ اس پہ آئے اپنا گھر بنا سکتا ہے, پوزیشن والا پلاٹ اس کو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں, وہ تقریباً آپ سمجھ لیں کوئی 55 to 60 لاکھ کا ہے 5 مرلے کا. اچھا, تو اس کی ایکسیس کہاں سے آپ کو؟ اس کی ایکسیس فی الحال تو اوبیسلی موٹر وے سے ہے. جب آپ موٹر وے پہ چڑھتے ہیں تو ٹول پلازے سے پہلے الٹے ہاتھ پہ ایک عارضی رستہ انہوں نے کھولا ہے, اس پہ آپ اتر جاتے ہیں اور وہاں سے ہی آپ گھوم کے تو واپس آ جاتے ہیں. پرماننٹ رستہ اس کا جو روٹا ہے وہ پراپر بنا رہی ہے, پورا ایک اسٹرکچر پلان ہے اس کے تحت بنے گا, اور وہ ان شاء اللہ تعالیٰ بڑی امید ہے کہ اس سال کے اینڈ تک کوئی نہ کوئی شکل و صورت اس کی نکل آئے. تو وہ موٹر وے سے ہوگا کہ؟ جی وہ موٹر وے سے ہوگا. جی بالکل انٹرچینج بنے گا, بابو صاحب چڑھیں گے اور انٹرچینج سے اتریں گے, پراپر ایک پورا ایک وہ طریقہ کار ہوگا. فی الحال تو کوئی اس کی وہ نہیں ہے, فی الحال اس کا یہی رستہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا. اس کے علاوہ کوئی شیخ پورہ روڈ پہ یا ارد گرد شیخوپورہ روڈ پہ الرحمان اچھا کام کر رہا ہے. اس کے جو ایک دو فیز ہیں, فیز 1 فیز 2 فیز 3, اس پہ اچھا کام ہے, آن گراؤنڈ چیزیں موجود ہیں اس کے اوپر. اس کے علاوہ اربن سٹی آئی ہے لیکن وہ کبھی کوئی اتنا زیادہ اچھا طریقے سے ڈیلیور نہیں کر سکی. پارک ویو آپ کے سامنے ہے, پارک ویو میں پانی بہت زیادہ آیا جو پچھلے بلاکس کے اندر, اس کی وجہ سے وہ ذرا کام کافی زیادہ خراب ہوا. لیکن جو فرنٹ کے بلاکس ہیں وہ انہوں نے بڑا پیسہ پوسا لگا کے ڈرا دھمکا کے انہوں نے لوگوں کو چپ کرا دیا. جی بالکل بڑا کچھ ہوا اس کے اوپر. ہاں جی. اچھا فرما, یہ تو ہو گیا کہ میں آن دا اسپاٹ موجود ہوں, پیسے بھی میرے پاس موجود ہیں اور میں آن گراؤنڈ جا کے پلاٹ دیکھتا ہوں, اس کو ویریفائی کرتا ہوں اور میں خرید لیتا ہوں جیسے جیسے آپ نے جو اسٹیپس بتائے. لیکن اگر کوئی اوورسیز پاکستانی لینا چاہے تو اس کے لیے کیا اسٹیپس ہیں کہ وہ کیسے آن لائن خریدے باہر بیٹھ کے, اور کیسے ویریفائی کرے چیزوں کو؟ اس کا کوئی پروسیجر ابھی ڈیولپ ہو رہا ہے کہ یا ہو چکا ہے؟ اس کا پروسیجر ظاہر ہے اوورسیز بڑے عرصے سے انویسٹمنٹ کر رہا ہے, آج کل تو نہیں کر رہا. اس وقت اوورسیز کے لیے پرابلم صرف یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا اس وقت ڈر گیا ہے یہ سارے معاملات, جس طرح جو معاملات ہم نے ذکر کیے ہیں, وہ جو ایک ٹینشن ہے نا وہ اس کے ذہن میں پھنسی ہوئی ہے کہ جی میں پتہ نہیں کر دوں گا تو کیا ہو جائے گا. معاملات اس کے طرح ہیں, پھر روپے کی جو ویلیو ہے وہ گر گئی ہے کہ اس میں آپ کو بڑی ایشوز بن سکتے ہیں. لیکن اسٹل گورنمنٹ جو ہے وہ بڑی کوشش کر رہی ہے. یہ ابھی گورنمنٹ نے بڑا اچھا انیشیٹو آیا ان کا کہ وہ اوورسیز سے 10% چارج کر رہے ہیں. آپ کوئی بھی پلاٹ اوورسیز یہاں پہ لے گا اس کا صرف 10%, کسی بھی سوسائٹی میں اپنا اوورسیز کوئی پلاٹ لے گا اس کا صرف 10% جو ہے وہ ادا کرے گا ایز اے ٹیکس. اور اس کے بعد وہ کلیئر ہے, گورنمنٹ نہیں یہ پوچھے گی کہ پیسہ کہاں سے آیا, کیا معاملات ہیں, کیا ہے, سب کچھ ہے. اور اس کے علاوہ وہی بات جو میں نے پہلے کی کہ بڑا آسانی کر دی. اگر کسی نے کرپشن کی یہاں پہ 2000 ارب کی وہ پیسہ باہر میں جو ہے اس کے بعد پھر وہ آپ کو پتہ ہے آتی ہے اسکیم ہمیشہ آتی ہے, اور وہ یہ معاملہ جو ہے وہ اس دفعہ انہوں نے ابھی کیا. اس کے علاوہ وہ جس طرح پہلے میں نے ذکر کیا کہ آپ آن لائن دیکھیں اس کو اچھے طریقے سے. سب سے بڑی بات جو موسٹ امپورٹنٹ ہے, آپ برانڈ میں کوشش کریں. برانڈ تھوڑا سا آپ کو مہنگا تو لگتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ میں فلاں سائٹ ہی دیکھ لوں گا, ادھر بھی چلو ٹھیک ہے سیف ہے, وہ بھی اپرووڈ ہے, ان کے پاس بھی لینڈ ہے, سب کچھ ہے اور وہ سستا ہے. مثال کے طور پر وہ 30 لاکھ روپے کا ایک پلاٹ ہے 5 مرلے کا, ایک مثال دے رہا ہوں. تو جو یہ والا ہے برانڈ ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا دونوں برانڈس کا, اس میں ظاہر ہے ذرا مہنگا ہے اس کے وجہ اگر آپ کمپیئر کریں تو اس لیے وہ چیز جو ہے وہ وقتی طور پہ تو آپ کو لگتی ہے, لیکن ایک سکہ بند چیز ہوتی ہے اور اس میں آپ کو ٹینشن جو ہے وہ نسبتاً بہت کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دوسری سوسائٹیز میں. تو ٹیکسز بھی انوالو ہیں گورنمنٹ کے, اور اس کے علاوہ لوکل لوگوں کے لیے اس کی وجہ سے بھی کوئی فرق پڑ رہا ہے؟
اس کی وجہ سے ابھی ایسے اتنا فرق نہیں پڑ رہا, ٹیکسیز بہت زیادہ نہیں ہے اپنا اس حساب سے. پچھلے دنوں سنا تھا کہ ٹیکسیز لگا دی ہیں لوگوں نے, سیل پرچیز بہت زیادہ کم کر دی, اس طرح کے ٹیکسیز سنے تھے, لیکن وہ ابھی کافی حد تک وہ ویو آف کر دی ہیں, کم بھی کر دی ہیں, تو اس لیے اس میں اس کی وجہ سے بہتری آئی ہے کافی زیادہ. یہ ابھی بلکہ کچھ دن پہلے شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا کہ وہ ٹیکسیز وغیرہ جو ہیں ہم اٹھاتے ہیں تاکہ یہ انڈسٹری جو ہے بہت بڑی انڈسٹری ہے, اس کو پراپر طریقے سے چلایا جائے. اچھا فرقان صاحب, مجھے ایک بات بتائیں کہ آج کل 5 مرلے کا گھر بنانا ہو لاہور کے قریب وہ کروڑوں کی گیم بن گئی ہے. لائک اگر بحریہ میں اگر آپ نہر پہ گھر بنائیں تو میرا خیال وہ 2.5-3 کروڑ پہ چلا گیا سلسلہ. تو ایک جو بیچارہ میڈیوکر بندہ ہے جو کہ ایوریج جسے کہتے ہیں آپ انکم والا بندہ ہے, اس کے لیے کوئی پاسبلٹی کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے انفارچونیٹلی اس کے لیے تو ابھی جو کرنٹ پوزیشن ہے وہ کرائے گھر میں رہے ان سے ان کو اس کو پیسے دیں اور وہ اچھا. تو اس میں یہ تھوڑا سا بہرحال یہ ایشو ہے, اور یہ ایک کہنا چاہیے بہت بدقسمتی ہے کہ وہ بیچارہ جو ہے وہ ابھی اس کے لیے وہ اتنا مشکلات بہت زیادہ ہیں, چیزیں بہت پہلے نہیں تھی. پہلے اگر گھر لینا چاہتا تھا وہ بن جاتا تھا, 25-30 سال جاب کی ہے, جوڑ کے پیسے انہوں نے ایک پلاٹ لیا. اب اس وقت جو کرنٹ پوزیشن ہے وہ ایسی ہے کہ جب لیٹ 90s میں بحریہ لاہور کا ہوا تھا تو لوگوں نے 5-6 لاکھ کے جمع کر کے پلاٹ کنال کا 10 مرلے کا وہ لے لیے, اور ابھی وہ ماشاءاللہ رہ رہے ہیں. بالکل اب ایسا کوئی سین نہیں اب فی الحال ایسا کوئی سین نہیں. اچھا, امریکہ اور ایران کی جنگ چل رہی ہے آج کل, تو دبئی کا سنا ہے کہ وہ مارکیٹ بالکل کریش کر گئی ہے, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ لوگوں نے جو ہمارے بڑے بڑے انویسٹر تھے بڑے باغ کے دبئی جا کے انویسٹمنٹ کرتے تھے, ان پہ کیا حالات ہیں؟ وہ رو رہے ہیں کہ خوش ہیں؟ نہیں جی, وہ فی الحال تو اب رو رہے ہیں, کیونکہ مہینہ پہلے ہی آپ دیکھیں جو سینیریو تھا وہ بالکل ڈفرینٹ تھا. دبئی تھا جناب, اور ایک سینٹرل ہب تھا, اور آپ اگر ایک کیا کہتے ہیں جی 1 مرلے کی بھی جگہ اگر آپ کی دبئی میں ہے تو آپ کہتے ہیں میری پراپرٹی دبئی دے بھی چاہیے. لیکن اب وہ سینیریو جو ہے بہت فرق پڑ گیا ہے اور بہت زیادہ نقصان میں چلے گئے ہیں. اور اس وقت بھی کرنٹ پوزیشن بھی یہ ہے کہ ابھی کل ہی ان کے جو شیخ صاحب ہیں دبئی کے, انہوں نے 1 ارب درہم کا اناؤنس کیا جی کہ ہم جو بزنس کی جو یہ شعبہ ہے اس کے لیے ہم وقف کرتے ہیں کہ لوگوں کو دیں اور لوگ آئیں. پھر اب یہ ویزا آپ کو پچھلے دنوں پتا ہوگا, ویزا جو ہے آپ ویزا بھی اوپن کر دیے ہیں, اب کہہ رہے ہیں جی آؤ جو مرضی آوے, جس طرح مرضی آوے. تو یہ چیز تو بہرحال ہے, اور یہ بھی بڑا لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ یہ چیز جو ہے یہ خدا نہ خواستہ اگر پرولونگ کر گئی, اگر تو یہ جنگ ختم ہو بھی گئی تو یہ میری ذاتی رائے ہے, جنگ ختم ہو جائے, اللہ کرے ختم ہو جائے, ختم ہونے کے بعد اگر امریکہ اپنے اڈے وہاں سے جب تک نہیں نکالے گا نا, یہ جو انڈسٹری ہے دوبارہ وہاں سروائیو نہیں کرے گی. اچھا, آج تک مطلب 2-3 مہینے پہلے تک لوگ جس کے بعد 5-7-10-15-20 کروڑ ہوتا تھا وہ دبئی میں انویسٹمنٹ کرتا ہے, بڑا فخر محسوس کرتا تھا. اور وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتے بھی نہیں تھے لوگ, بالکل. وہ دبئی میں سارے لوگ وہ سیف ہے, وہ سیف ہے, یہ سیف نہیں ہے. تو کیا ابھی یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگ جو دبئی میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, دبئی کے لوگ ہیں, وہ پاکستان آ کے انویسٹمنٹ کریں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس وقت یہ کوئی اس وجہ سے نہیں میں کہہ رہا کہ میں اس کاروبار میں ہوں, اس کام میں ہوں, تو یہ میں بڑا ایک برادرانہ مشورہ بھی دے رہا ہوں آپ کے ویورز کو, اور ویسے بتا رہا ہوں جو کرنٹ پوزیشن اس وقت پراپرٹی کی پاکستان میں چل رہی ہے, دس از دا رائٹ ٹائم کہ آپ اپنی پراپرٹی کوئی نہ کوئی خرید لیں, کوئی نہ کوئی بنا لیں, کیونکہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ چیز آگے چلنی ہے, بوسٹ کرنی ہے, یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوگی سب کے. اس وقت بہت لوئسٹ پرائسز کے اوپر جو ہے نا چیزیں آ چکی ہیں, خریدار ہے کوئی نہیں مارکیٹ میں اس وقت, اور حالات اس وقت آپ کے سامنے ہیں انڈسٹری کے کیا بنے پڑے ہیں. تو لہٰذا یہ ایک رائٹ ٹائم ہے کہ آپ جو ہے پاکستان میں اپنی جو ہے انویسٹمنٹ کریں. دبئی میں بھی پرائسز بہت زیادہ گر گئی ہیں, بالکل گر گئی ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. لیکن میں نے پھر جس طرح پہلے عرض کی کہ دبئی میں پھر اسی صورت میں یہ چیز چڑھے گی کہ وہ ابھی 4-5 سال آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں بالکل وہاں پہ امریکہ اپنے اڈے وہاں سے نکالے گا, فری ہینڈ ہوگا دبئی, لوگوں کو نظر آئے گا دبئی میں کہ آپ کوئی ایسا رولا نہیں مچ سکتا, تو پھر ہوگا. نہیں تو اللہ نہ کرے خدا نہ خاصا یہ چیز پرولونگ کی, تو اب یہ شہروں کی طرف جو دبئی ہے نا وہ متاثر ہوگا, اب لوگوں کے علاقے متاثر ہوں گے, لوگوں کے گھر متاثر ہوں گے, خدا نہ خاصا. اچھا فرقان بھائی, ایک بڑا ایتھیکل سا کویسچن ہے کہ میں ایک باری مجھے بائکنگ کا بھی شوق ہے, تو میں بائک پہ لاہور سے اسلام آباد جا رہا تھا, تو میں نے رستے میں دیکھا یہ کوئی یہی دن تھے, تو مارچ اپریل کا دن تھا, تو پنڈی سے میں بلکہ لاہور آ رہا تھا. میں نے دیکھا راستے میں 2-3 گاؤں میں نے دیکھے, یا صرف سوسائٹیز دیکھیں
یا صرف بڑی بڑی مارکیز دیکھیں جہاں پہ شادیاں ہو رہی تھیں. تو مجھے ایسا فیل ہوا کہ پاکستانی یا صرف شادی کر رہے ہیں یا وہ بے گھر ہیں. تو مطلب کہ لاہور پنڈی سے لاہور سے پنڈی آپ جائیں تو آپ کو کوئی جگہ نہیں خالی ملتی, پہاڑ کاٹ دیے ہیں, جنگلات کاٹ دیے ہیں. تو از اٹ ایتھیکل؟ نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ہم اپنے ذاتی مفاد کی خاطر ظاہر ہے یہ سب کچھ کرتے ہیں, جتنے بھی سرمایہ دار ہیں وہ اس چیز کو کرتے ہیں. اور پھر بات پھر وہی آتی ہے کہ گھر پھر بیچاروں کے پاس سب کے پاس نہیں ہے. وہ لیتا وہی ہے جس کے پاس کوئی 4 پیسے جمع کیے ہیں, اس نے لے لیا گھر. اور جو غریب آدمی ہے وہ بیچارہ پھر آج کے دن تک جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ بیچارہ کرایوں پہ رول رہا ہے. اتنی سوسائٹیز بن گئی, اتنا کچھ بن گیا, لیکن اسٹل ابھی بھی کتنی بڑی ریشو ہے آپ کی جو بنا گھر کے بیچارے جو ہیں وہ کرایوں پہ دھکے کھا رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے نہیں کہ بجائے ہاریزونٹل گروتھ کریں ہم, اس کو ہمیں ورٹیکل گروتھ کی طرف آنا چاہیے؟ بالکل, لائک انڈیا, لائک دبئی, بالکل. کراچی آپ کے سامنے, ہمارا باہر کیا جانا, ہمارے ملک میں دیکھیں کراچی میں یہ چیز چل رہی ہے بہت زیادہ, یہ بالکل ہونا چاہیے. لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے, انفارچونیٹلی ہم لوگ یہاں پر پنجاب میں یہ کلچر نہیں بن رہا, کلچر نہیں بن رہا. حالانکہ ہم نے بحریہ کا نام لیا, بحریہ میں ہے اور بڑے ریزنیبل پرائس میں آئی ہے. میں آپ کو بتاؤں بحریہ آرچرڈ میں جو فلیٹ سسٹم ہے وہ بڑا ریزنیبل پرائسز پہ اسٹل آج کے دن میں مل رہا ہے, بڑی مناسب پرائس کے اوپر مل رہا ہے. لیکن وہ سیل ہی نہیں ہوتا, وہ بکتا ہی نہیں ہے, لوگ لیتے ہی نہیں, کیونکہ وہ لوگوں کا کنسیپٹ ہی نہیں بن سکا فلیٹ سسٹم کا اور یہ اپارٹمنٹ سسٹم کا. عسکری میں آپ نے دیکھا, عسکری میں بڑا بہت مہنگا ہے. پھر آپ چل رہا ہے الحمدللہ, بڑا اچھا چل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں, مجھے تو پرسنلی بہت پسند ہے, وہ چیزیں اچھی ہیں. لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ جس کو کہو کوئی مشورہ دو کہ یار اگر ہم نے سستی طرف جانا ہے آپ اس طرف جائیں, لیکن وہ کہتا نہیں نہیں فلیٹ سسٹم کی لینا جی, چھوٹو بڑا کار انڈیپینڈنٹ کار ہونا چاہیے. ایکچولی یہ جب تک آپ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بیان نہیں لگے گا کہ ایک آپ زرعی زمینوں پہ یہ سب سے سوسائٹیز نہ بنے اور جو پہاڑ ہیں, جنگلات ہیں, ان کا کٹاؤ بند کیا جائے, تو پھر جب لوگوں کے پاس آپشنز نہیں ہوں گی تو پھر obviously وہ ورٹیکل گروتھ کی طرف آئیں گے. ناظرین, جو لوگ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, چاہے وہ اوورسیز میں ہیں یا پاکستانی ہیں, ان کے لیے فرقان صاحب نے بڑی ہی ایکسپلین کیا ہر ساری باتوں کو کہ کون سی سوسائٹیز میں آپ کو انویسٹ کرنا چاہیے اور کون سے آپ کو پریکاشنری میجرس لینے چاہیے انویسٹمنٹ کرتے ہوئے. اگر آپ پریکاشنری میجرس لیں گے اچھے طریقے سے پلاٹ انویسٹمنٹ کرتے ہوئے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دھوکے اور فراڈ سے بچے رہیں گے. اور ہوپ فلی یہ آپ کو بڑا ہیلپ فل ثابت ہوگا. جو بھی حضرات کو دیکھ رہے ہیں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, تاکہ کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ یا فراڈ نہ ہو سکے. ایسی شخصیات سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو دبائیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ حاضر ہوں گے نیکسٹ کسی شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. شکریہ. جی بہت شکریہ, جزاک اللہ.